अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का अहम इजलास और उसके बाद बड़े फैसले, उनमें से दो फैसले जो गौरतलब हैं वो हैं कि जी सेनेट इलेक्शन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका लड़ा जाएगा और 26 मार्च को पाकिस्तान के चारों कोनों से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। जो दो अहम बातें थीं उस पे उनका कोई फ़ैसला नहीं आया, तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफ़ों के मामले पर। क्या इससे, जिस तरह एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि इन फ़ैसलों से हुकूमत की नींदें उड़ जाएंगी, क्या इससे वाकई उनकी नींदें उड़ी हैं या वो सुकून की नींद सो रहे हैं? इस पे आज हम बात करेंगे सेठी साहब से। सेठी साहब, सबसे पहले तो ये कि हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से निकल जाएगी और ये पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा। तो वो शेर है ना कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो पीडीएम के तो पुर्जे नहीं उड़े और हुकूमत को यकीनन इस चीज़ पे मायूसी हुई होगी, मगर आप ये बताएं कि क्या ये इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए कहीं पीडीएम ने बहुत बड़ी कुर्बानी तो नहीं दे दी जिसका एक बड़ा मनफी असर पड़ सकता है इस तहरीक पर? और क्या वाकई हुकूमत की इन फैसलों से नींदें उड़ेंगी कि सुकून आएगा उनको? देखिए तमकनत, ये सारा जो ड्रामा था ना, ये मीडिया में और गवर्नमेंट में हुआ। अपोजिशन तो इतनी परेशान थी नहीं इस चीज़ के बारे में। मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट थे और मरीम भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी और कोई इतना बड़ा उनके लिए इतना बड़ा ये इशू नहीं था अदम एतमाद वर्सेस रेजिग्नेशंस। ये गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली शेख रशीद की तरफ से, ये कॉन्स्टेंटली ये चीज़ आई कि जी जरदारी ठीक कह रहा है और नवाज शरीफ गलत कह रहा है, और उनकी यही कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए या दरार डाली जाए। तो अर्ज़ ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ख़तरा ही नहीं था कि पीडीएम जो है वो स्प्लिट हो जाए या इस इशू के ऊपर सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज करें। तो पहली बात तो ये। अच्छा, वजह उसकी क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है वो रेजिग्नेशन वर्सेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वक्त जो मामला चल रहा है वो ये है कि अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा था, नॉट सो मच फ्रॉम दी अवाम तो बैठ के देख रही है, वो कह रहा है कि जी मोमेंटम टूट गया, जलसों के साथ बात नहीं बनी, कोई अब ये लॉन्ग मार्च भी डेट भी नहीं दे रहे और पता नहीं ये आ रहे हैं जा रहे हैं, और गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है। और देखिए ना, वो सेनेट में भी हिस्सा ले रहे हैं और बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर रह के ही क्या बात ये? तो ये तो दोगलापन है, ये तो ड्रामे हो रहे थे। ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, पूरी कैंपेन थी। उससे बहुत से हमारे मीडिया के दोस्त भी यही बात चला रहे थे कि जी कुछ नहीं होना, ये हो गया वो हो गया, टूट जाएगी। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही था कि यूनिटी बरकरार रहे और एक अच्छा जवाब मिले इन सब को कि मामला चल रहा है, सिलसिला आगे बढ़ेगा, कदम ब कदम बढ़ेगा और आगे देखिए होता क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने बड़ी कामयाबी के साथ अपना इत्तेहाद को बरकरार रखा है और ना जरदारी साहब नाराज़ हैं, ना नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। जो बातें हमने सुनने में आई हैं वो यही है कि जी सेनेट के इलेक्शन भी लेंगे हिस्सा, वो तो पहले ही पता था, मगर ये कि मिल के जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत लेंगे ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए अपने गेन्स। वेरी गुड। पहले ये था कि शायद वो अलग लड़ेंगे, ये अलग लड़ेंगे, इनके वोट टूटेंगे, मगर अब ये क्या, तो ये इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि भाई हम एक ही सफ़े पे हैं, हमें हमारे मकासद एक ही हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जी फिर क्या करना है? फिर लॉन्ग मार्च करनी है। अब इसमें भी ये था कि जरदारी साहब साथ आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर आपने देखा कि सारे इत्तेहादी जो है उन्होंने अनाउंस किया है, डेट दे दी है कि 26 मार्च को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अपना ये ख्याल था, मौका नहीं मिला इसका इजहार करने का, कि हो सकता था कि शायद डेट ना देते, कहते कि इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन के बाद हम आपको डेट देंगे। मगर देखिए ना कितना कॉन्फिडेंस है उनमें, उन्होंने आके डेट भी आपको दे दी।
تو میں سمجھتا ہوں دس از اے سیکنڈ پلس فار دی PDM، ڈیٹ دے دی. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں یہ جو پڑھنے میں آ رہا ہے، جو چڑیا کی خبر ہے، وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نو پرابلم، پہلے یہاں تک تو پہنچیں، یہاں تک تو اتحاد ہمارا پکا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے یا ریزگنیشنز ہونے ہیں. تو میرا خیال ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیے ایونچولی بات جو ہے وہ تو ریزگنیشن پہ ہی آنی ہے. اچھا، مگر اس سے پہلے اگر زرداری صاحب کو اب 2 مہینے مل جائیں گے نا، زرداری صاحب اپنے 2 مہینے میں کچھ کر لیتے ہیں تو ویری گڈ. تو اس لیے یہ پوسٹ پون ہو گئی ہے یہ فیصلہ، اور صحیح، بیکاز حالات کیا ہوں گے لانگ مارچ کے بعد، الیکشن، سینٹ کے الیکشن جیتنے کے بعد کیا ہوں گے، بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوں گے، کتنا کانفیڈنس آ جائے گا اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں، دونوں اپنے پلس اور مائنسز سب کو پتہ چل جائے گا. تو آئی تھنک اپوزیشن بڑی تکڑی رہ گئی ہے، اور گورنمنٹ کو نیندیں تو نہیں حرام ہوئی، مگر زارا جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا تھا وہ فیل ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ یار یہ تو ہماری بات میں نہیں آئے، ٹوٹے نہیں ہیں. اب وہ اور کوشش کریں گے کہ ان کو توڑنے کی، لڑائی جھگڑے کرنے کی، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو PDM کا جو اتحاد ہے یہ ٹوٹے گا نہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات یہ کی کہ حکومت اتنی بھی سکون میں نہیں ہے. آپ یہ بتائیں شیخ رشید صاحب جو ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ کل کے دیتے آج دیں استعفے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس سے پہلے ان کا بیان سامنے آ رہا تھا کہ جی ان کو استعفوں کے معاملے میں عقل سے کام لینا چاہیے، یہ غلطی نہ کریں، یہ بند گلی میں داخل ہو جائیں گے. یہ ان کی زبان کیوں بدلی ہے؟ کیا کس کا پیغام دے رہے ہیں؟ پریشانی، گھبراہٹ کس بات کی؟ نہیں تمکرت، وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ استعفے کی طرف مت جائیں آپ. کوئی نئی بات تو نہیں. اب ان کو ابھی بھی اسی کو دہرائیں گے، بیکاز سب سے بڑا فکر جو ہے وہ حکومت کو یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ستون ہمارے ساتھ ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہو نہیں سکتا. تو کر کے دیکھ لیں، کوئی ہماری طرف سے بھاگے گا نہیں. اور اب تو پیسے ویسے بھی ہم نے لگانے شروع کر دیے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، 50 کروڑ روپے کے فنڈز بھی دینے شروع کر دیے. تو قوم خوش ہو جائے گی، 1-2 مہینے میں کچھ پیسے ریلیز ہو جائیں گے. اور اصلی خطرہ تو یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ نان فنکشنل ہو جاتی ہے تو سسٹم ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. اصلی خطرہ تو وہ ہے. اس لیے یہ فوکس وہی رکھیں گے کہ ریزگنیشنز نہ کریں. آپ نے دیکھا پارلیمنٹ تو آلریڈی لڑائی جھگڑے جس قسم کے شروع ہو گئے، وہاں ہتھوں پائی ہونی شروع ہو گئی ہے. تو پارلیمنٹ تو ڈس فنکشنل ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ڈسکریڈٹنگ تو اس سسٹم کی، ہائبرڈ سسٹم کو ڈسکریڈٹ تو خود ہی حکومت کر رہی ہے، اور اپوزیشن اب اس کو لیجیٹمیسی نہیں دے گی. تو شیخ صاحب اور باقی لوگ ابھی بھی وہی بین بجائیں گے. اچھا، ابھی آپ نے آصف زرداری صاحب کی بات کی تو ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ اجلاس سے پہلے کہ ان کو کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے اوپر اسٹریٹجی پہ جانا ہے تو پھر آپ ہمیں لا کے کوئی دیں ایویڈنس، کوئی ثبوت دیں کہ آپ یہ کر سکیں گے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پیپلز پارٹی نہیں لا سکی ہوگی. لیکن آصف زرداری صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹائم مل جائے گا. تو کس چیز کا ٹائم مل جائے گا؟ کیا وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا ادھر کوئی بات چیت چل رہی ہے جس کی طرف وہ اب انتظار کریں گے جس کا؟ یہ دیکھیے نا، عرض یہ ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی طرف چلیں، جوڑ توڑ کی بات کریں، موقع دیا جائے کہ میں کچھ سپیس نکالوں. اب ظاہر ہے کہ وہ سپیس کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ یہی کہ ستون کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ستون نہ رہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں. اگر ہم نے ہلانا ہے اس گورنمنٹ کو، ہم ہلا لیں گے اس گورنمنٹ کو. کچھ لوگ خرید لیں گے، کچھ لوگ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ہم کر لیں گے. البتہ یہ کہ اگر آپ نیوٹرل کی جگہ پہ پرو ہو جائیں یا اینٹی اس گورنمنٹ کے ہو جائیں، پرو ہم ہو جائیں، تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اگلا جو مرحلہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کون سی حکومت آنی ہے، کتنی دیر کے لیے آنی ہے، کس قسم کی ہونی ہے، کن لوگوں کو حفاظت دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں بھی وہ بھی ہم سے کر لیں. اچھا، نواز شریف صاحب تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے. زرداری صاحب تیار ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو 2 مہینے مل گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں، کوئی راستہ نکلتا ہے تو نکالنے کی کوشش کریں. اگر لوگوں کو PTI سے، انڈیپینڈنٹس کو، چودھریز کو، ادھر ادھر کو توڑنا ہے تو وہ بھی بات کریں. تو مطلب ہے ان کو موقع مل گیا ہے. اب میاں صاحب کہتے ہیں تمہیں موقع ملا کر لو. مگر جو اصلی سوال ہے جو کہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو گرانا ہے تو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یا کسی اور طریقے سے، تو پھر اگلی حکومت جو آئے گی وہ کس قسم کی ہوگی، وہ حکومت کے مقاصد کیا ہوں گے.
تو وہ ہم آپ اور میں ڈسکس کر سکتے ہیں, جو ابھی ڈسکشن نہیں شروع ہوئی, مگر یہ ہوگی ایونچولی. اچھا سیٹھی صاحب, مگر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا اتنا پریشر آ گیا ہے کہ اپنا وہ بدلے گی نظریہ یا کچھ اپنی پالیسی بدلے گی, وہ کیوں ہٹے گی پیچھے؟ نہیں دیکھیے, وہ تو نہیں ہٹنے کے لیے تیار, مگر ہٹایا جاتا ہے نا. آپ پلیز آپ ہٹ جائیے, مہربانی ہے آپ کی, ایسے تو نہیں ہوتا نا. جب اسٹیبلشمنٹ نے ستون بن کے اور عمران خان کو لے کے آئے ہیں اور رکھا ہے, تو ظاہر ہے ان کے تو اچھے خاصے میرے خیال 8-10 سال کے پلانس تھے, مگر وہ ناکام ہو گئے نا. کہ خان صاحب گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, اسٹیبلشمنٹ کو گورنمنٹ چاہیے, ایک پرفارمنس چاہیے. ان کی امیدیں تھیں وہ نہیں پوری کی نا عمران خان نے, اور بہت حالات خراب ہو گئے. تو یہ کوئی اپوزیشن کی کارکردگی نہیں ہے کہ وہ یہاں تک آ گئے, یہ تو عمران خان کی بیڈ گورننس, بیڈ پالیسیز اور فیلئر جس نے اسٹیبلشمنٹ کو فورس کیا ہے ٹو ری تھنک. اب دیکھیے نا, چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. اسٹیبلشمنٹ نے پہلے عمران خان کو کہا یار وہ پنجاب تو ٹھیک کر لو, اسلام آباد تو چلو ہوتا رہے گا, مگر پنجاب از پاکستان, وہاں تو کوئی تکڑا چیف منسٹر لگاؤ تاکہ پرفارمنس ہو, گورنمنٹ ہو, پتہ لگے. وہ خان صاحب نہیں مانتے. انہوں نے ایک ڈمی رکھا ہوا ہے, اور جو کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو وہ تو بہت بڑا ایک پرابلم ہے نا. خان صاحب نہیں مانتے, اب کیوں نہیں مانتے, اس سے بہت سی تھیریز ہیں, اس کے اوپر کسی وقت ہم بات کر سکتے ہیں. مگر اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے اس چیز سے, عمران خان ان کی بات نہیں مان رہا. اچھا, اگلی بات کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ پھر سوچوں میں پڑ جاتی ہے نا کہ یار پھر اگر عمران خان صاحب نہیں ڈیلیور کر رہے اور معیشت گر رہی ہے اور بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں ہر جگہ پہ, سسٹم چل نہیں رہا ہے, اور ساری اس کی جو ڈسکریڈٹ ہے یا اس کی جو بدنامی ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک ہی کر رہے ہیں, یہ سارا سسٹم نہیں چل رہا ہے, وہ کچھ کرو, وہ ساری بس ساڑی ہو رہی ہے. ابھی دس از اے سیکرڈ کاؤ, تو اس کی بست ہو رہی ہے, اور وہ بھی پنجاب میں وغیرہ وغیرہ. تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ, تو پھر وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ آپشن دیکھ لو, وہ آپشن دیکھ لو. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسپیشلی ہمیشہ آپشنس لے کے چلتی ہے, شارٹ ٹرم ہو, میڈیم ٹرم ہو, بٹ آپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس. کام ہی ہے, وار اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو تو ہم یہ کریں گے, اگر یہ ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے. تو ان کے پاس ڈرائنگ بورڈ کے اوپر کانسٹنٹلی یہ گیم پلینگ چلتی رہتی ہے. تو وہ چل رہی ہوگی کہ بھئی اب یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا, اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا, تو پھر اگر یہ ریزائن کر گئے تو ہم کیا کریں گے, کیسے ہوگا, اگر کوئی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, سڑکوں کے اوپر کوئی مسئلے بن جاتے ہیں, کیا کریں گے. تو یہ سارا وقت یہ گیم پلینگ, گیم تھیوری چلتی رہتی. تو اس لیے اب اگلے 2 مہینے کے اندر اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے گیم پلینگ جو مورے ہیں ان کو بھی چلا کے دیکھنا ہے کیسے. زرداری صاحب اپنے چلا رہے ہوں گے, مولانا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے چلا رہے ہوں گے, گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے چلا رہی ہوگی. تو اگلے 2 مہینے کے اندر بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کون کتنا حاوی ہے, کون کتنا اسٹرانگ ہے, کون نہیں ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. الیکشن آف دا سینٹ, اتحاد ان کا کتنا زبردست اتحاد کے ساتھ یہ کتنی ان کی کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد لانگ مارچ کی تیاری, کتنی زبردست لانگ مارچ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہ بات کی نا لوگوں نے کہ جی وہ پرسیپشن یہ ہے کہ مومنٹم نہیں رہا, جی لاہور کا جلسہ ہی ٹھیک نہیں ہوا, مزہ ہی نہیں آیا, اور بات نہیں عوام نہیں ہے ساتھ. تو آپ اس کو بھی تو دور کرنا ہے نا, تاکہ کہ عوام بھی ساتھ ہے. سارے 4 کونوں میں سے پاکستان کے لوگ آئے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں نے شمولیت کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر اگلا چیلنج ہے. اگر وہ چیلنج کامیاب ہوتا ہے اور زبردست قسم کی لانگ مارچ ہو جاتی ہے, تو پھر دیکھیے پھر گورنمنٹ کی بھی ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو جائیں گی. ابھی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے, ابھی یہ تو نہیں کہا وہاں کتنا عرصہ رہیں گے نہیں رہیں گے, ابھی تو کہہ رہے ہیں مہنگائی کے لیے ہے. کل کو یہ بھی سلوگن چینج ہو سکتا ہے کہ مہنگائی اپنی جگہ پہ باہر نکلو اینڈ سو آن. تو یہ سب گیم ڈیولپ ہو رہی ہے, مگر یہ پکی بات ہے کہ گیم ڈیولپ ہو رہی ہے, گیم ختم نہیں ہوئی. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن فارغ ہو گئی ہے, کچھ نہیں, رانگ. اپوزیشن از الائیو اینڈ ککنگ. وہ اور بات ہے کہ اتنی کک نہیں ہو رہی, مگر آگے جا کے آپ دیکھیے گا یہ مومنٹم بلڈ اپ ہوگا. اچھا سیٹھی صاحب, ابھی آپ پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, تو جو یہ تاثر جو بنایا جا رہا ہے بقول آپ کے میڈیا کے اوپر کہ جی یہ فیل ہو گئے ہیں, انہوں نے کوئی لوگوں کو متحرک کرنے میں ناکام ہیں. تو اب یہ جو 26 مارچ تک کا وقت ہے وہ کافی لمبا وقت ہے نا, تقریباً سمجھ لیجئے 1.25-2 مہینے. اس میں اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی تو یہ میڈیا کے اور دوسرے حکومت کی طرف سے تو یہ پروپیگنڈا فل فلیج چلے گا کہ دیکھیں جی یہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ ابھی سے شروع ہو گیا, کل رات سے
کہ جی نہ استعفوں کی بات ہوئی، نہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی، اور یہ بس ایک یہ بات کر دیجیے میرے لانگ مارچ کی جگہ مہنگائی مارچ کر دیا، اس پہ بھی مذاق اڑ رہا ہے. تو وہ جو ایک پروپیگنڈا کا پریشر چلے گا، جو ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اس کا پھر یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں مقابلہ کرنے کی، اپنا کام کریں. ابھی تو وقت ہی نہیں ہونا، اب الیکشن سینٹ کے شروع ہو جانے ہیں. ساری انرجی میڈیا کی بھی اور ان کی بھی، دونوں سائڈس کی ساری فوکس وہاں ہو جائے گی. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اب آپ دیکھیے گا. اس کے بعد جب وہ الیکشن ختم ہوں گے تو ایک دم لانگ مارچ کا سارا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. یہ تیاری ہو رہی ہے، وہ تیاری ہو رہی ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. اب جیسے نا کاروان چل پڑی ہے اور اگلی سٹیج جو ہے سینٹ کے الیکشن ہے اور اس کے لیے تیاریاں ہوں گی. بائی الیکشن بھی چل رہے ہیں تو میڈیا کا اٹینشن ول شفٹ فرام سم آف دیز تھنگس. پلس گورنمنٹ تو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کرائسس کریٹ کر دیتی. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ڈبیٹ اب پی ڈی ایم کے اوپر اتنی نہیں ہوگی. واپس فوکس میڈیا کا گورنمنٹ کی طرف جائے گا، سپریم کورٹ کی طرف جائے گا. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا، یہ غلطی کر دی، فلانا ہو گیا، ڈنگڑا ہو گیا. تو آئی تھنک اب پی ڈی ایم سے ہٹ کے فوکس ول گو بیک آن گورنمنٹ. اینڈ جو گورنمنٹ کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں، ناٹ نیسسریلی فرام پی ڈی ایم بٹ فرام ادر سورسز، فارن پالیسی پریشرز، ٹیررزم، سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ کے اوپر تو ایک الگ پروگرام کرتے ہیں، کیا کیا باتیں شروع ہو گئی ہیں وہاں. لوکل باڈیز، الیکشن کمیشن، یہ سارے ایشوز جو ہیں دے ول کم ٹو دا سرفیس. اکنامک نان ریوائول، یہ کووڈ کے لیے ویکسینس کے اوپر ایشوز بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یو ول سی واٹ ہیپنس. جی سیٹھی صاحب جی، سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا جو ابھی آپ نے کہی کہ اصل میں تو جو پی ڈی ایم کو طاقت مل رہی ہے وہ تو حکومت کی جو نان پرفارمنس یا بیڈ پرفارمنس اس کی وجہ سے ان کو مل رہی ہے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آگے دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت اسی روش پہ رہی تو پھر واقعی پی ڈی ایم کو کچھ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پر خدا کرے کہ حکومت بھی کچھ سیکھے اور کچھ پٹڑی پہ چڑھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.